Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल अज़ियत की एपिसोड नंबर 5। ये एक सोशल इश्यूज़ बेस्ड नॉवेल है। इसमें कोई रूड हीरो नहीं है, कोई इनोसेंट हीरोइन ज़रूर है, लेकिन कोई रूड हीरो नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है अज़ियत, मुसन्निफ़ है ज़ारून अली, किस्त नंबर है 5। अपने बालों में किसी का शफ़क़त भरा लिम्स महसूस करते नूरे ऐन की आंख खुली तो उसने नक्काह से मुकाबिल की तरफ देखा। कैसी तबीयत है अब मेरी बेटी की? उसके बेदार होते ही लहजे में नरमी लिए ज़ीशान साहब ने आहिस्तगी से पूछा तो नूर ऐन ने ज़बान का इस्तेमाल करने के बजाय पलके झपकाते अपने सर को हल्की सी हरकत दी। क्या हुआ, अपने मामू से नाराज़ हो? उसकी खामोशी पे उसके नुकूश को मोहब्बत से देखते उन्होंने नरमी से पूछा। नहीं, पानी पीना है। जल्दी से नफ़ी में सर हिलाते उसने अपना मसला बताया तो ज़ीशान साहब ने आलिया बेगम को आवाज़ लगाते पानी लाने का बोला। मैं रात को भी आया था मगर तुम सोई हुई थी इसीलिए जगाया नहीं, पर अब सुबह से बेचैनी लगी हुई थी इसीलिए तुम्हारे उठने के इंतज़ार में अभी तक दुकान भी नहीं गया। मुंह में किसी सूरत का विर्द करते उन्होंने नूर ऐन पे फूका और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताने लगे। मैं ठीक हूँ, अब आप परेशान ना हो। आलिया बेगम ने कमरे में दाखिल होते ही ज़ीशान साहब के इशारा करने पे चंद घूंट उसे पानी के पिलाए तो नूर ऐन ने गला तर होते ही मुकाबिल को तसल्ली दी। कहाँ ठीक हो? चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। और ये अचानक बुखार कैसे हो गया? ज़रूर तुमने बाजार की कोई फजूल चीज़ खाई होगी। सवाल करते उन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगाया तो नूर ऐन की आंखें आंसुओं से भरी। जी बिल्कुल, मैंने भी इसे इतनी बार समझाया है मगर पता नहीं कौन से गंदे मंदे चिप्स लेकर खाती रहती है। शौहर का साथ देते आलिया बेगम ने भी नूर ऐन की क्लास ली तो उसने अज़लान की शिकायत करने के बजाय खामोशी इख्तियार करते आहिस्तगी से अपनी आंखों के नम किनारों को साफ किया। बस बस, ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी को। मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत समझदार है और कभी भी जानबूझ के अपनी तबीयत ख़राब नहीं करता। उसे अफसरदा होते देखकर ज़ीशान साहब ने आलिया बेगम को खामोश करवाते नूर ऐन की साइड ली तो वो जल्दी से उठ के उनके सीने से लगते सिसकने लगी। नूर ऐन मेरी जान, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। उसके यूं अपने साथ लगने पे ज़ीशान साहब का दिल बेचैन हुआ तो उन्होंने सख्ती से बीवी की तरफ देखा। नहीं कहा तो किसी ने कुछ नहीं, शायद तबीयत की वजह से घबरा गई है। नूर ऐन बेटा, क्या हुआ? बेटा रो क्यों रही हो? भांजी के लिए शौहर की हसासियत और फिक्रमंदी से वाकिफ़ होने की वजह से आलिया बेगम ने तेज़ी से हाथ में पकड़ा गिलास टेबल पे रखते उसे ज़ीशान साहब से अलग करते अपने साथ लगाया। पहले तो ये ऐसे कभी नहीं रोई। आलिया, क्या मसला है? अज़लान ने कोई शरारत की है या ज़ारून ने इसे डांटा है? उसके यूं रोने पे परेशान होते ज़ीशान साहब ने बीवी को मुखातिब करते सख्ती से पूछा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, बस कल इसके पास नौरीन की एक तस्वीर थी, वो कहीं गुम हो गई, तब से ही ऐसे चुप और परेशान है। शौहर के गुस्से से गायफ आलिया बेगम ने नज़रें चुराते उनकी बात का जवाब दिया। कहाँ गुम गई? और बेटा, मेरे पास नौरीन की बहुत सी तस्वीरें हैं, तुम जो चाहो उसमें से ले लेना। उसे हिचकियाँ लेता देखकर ज़ीशान साहब ने फिलवक्त बीवी को कुछ भी कहने के बजाय नरमी से नूर ऐन को समझाया। गुम नहीं हुई बल्कि अज़लान ने जलाई है। मुकाबिल की बात सुनते ही उसका ज़ब्त टूटा तो उसने आंसुओं के दरमियान अटकते बामुश्किल सच्चाई बयान की। ये क्या बोल रही हो तुम? अज़लान क्यों जलाएगा? बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ज़ीशान साहब के माथे पे पड़े बल देखकर आलिया बेगम ने जल्दी से होश में आते नूर ऐन को समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई मामू, मैंने आपको दिखाने के लिए अज़लान के कुछ टेस्ट पेपर्स अपनी दराज में रखे थे जिन्हें चुराकर उसने जला दिया और साथ ही अम्मी की तस्वीर भी जला दी। वो बहुत बुरा है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है।
زارون کے خوف سے اس کے کمرے میں بند ہونے کا ذکر فراموش کرتے نور عین نے عالیہ بیگم کے لاکھ اشاروں کے باوجود بھی مختصراً اذلان کی حرکت ذیشان صاحب کو بتائی تو انہوں نے آنکھوں میں سختی لیے بیوی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، بس تم پریشان نہ ہو، اذلان اسکول سے آتا ہے تو میں اس کی خبر لیتا ہوں اور نورین کی تصویریں بھی لا کر تمہیں دکھاتا ہوں۔ میری بیٹی کو جو اس میں سے اچھی لگے وہ اپنے پاس رکھ لینا۔ نور عین کے سامنے کچھ بھی کہنے کے بجائے ذیشان صاحب نے خود پہ ضبط کرتے اسے نرمی سے بہلایا اور تصویریں لینے کی غرض سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھے تو عالیہ بیگم نے سختی سے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا ضرورت تھی اپنے ماموں کو بتانے کی؟ میں تو کل سے تم سے پوچھ رہی ہوں، پر مجھے تو تم نے ایک بار بھی اذلان کی حرکت کا نہیں بتایا۔ بیٹے کی شامت آنے پہ انہوں نے اس کی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر ہی بلبلاتے ہوئے شکوہ کیا۔ کیوں نہ بتاتی؟ اذلان نے میری امی کی تصویر جلائی ہے، وہ بہت برا ہے۔ لہجے میں نمی لیے اس نے مقابل کی بات سمجھے بغیر ہی دو ٹوک انداز میں جواب دیا تو عالیہ بیگم نے اس کی بدتمیزی پہ غصے سے آنکھیں نکالیں اور ذیشان صاحب کے آنے سے پہلے ہی آگ بگولا ہو کر کمرے سے نکلیں۔ امی کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کچن میں آتے ہی عالیہ بیگم نے غصے سے سلیب پہ رکھے برتنوں کو اٹھا کر سنک میں پٹکا تو عائشہ نے فکر مندی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے طبیعت، اور تم کیا سارا دن سبزی بنانے میں ہی لگا دو گی؟ نور عین کا غصہ اس پہ نکالتے عالیہ بیگم نے اسے ابھی تک سبزی لے کر بیٹھا دیکھ کر بلا وجہ ہی اس کی کلاس لی۔ نہیں، بس یہ دھنیا ہی رہ گیا ہے، آپ مجھے بتا دیں اور کیا کرنا ہے؟ ماں کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر عائشہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو اس نے اپنی خیر مناتے جلدی سے صفائی دیتے اگلے کام کے متعلق پوچھا۔ کچھ نہیں کرنا، اور تمہیں نور عین نے بتایا تھا کہ تصویر کس نے گم کی تھی؟ کمر پہ ہاتھ رکھتے انہوں نے اس کے قریب آتے دریافت کیا۔ نہیں، کسی نے گم کی تھی کیا؟ میرا مطلب وہ تو کہہ رہی تھی دراز سے کہیں غائب ہوئی ہے۔ ماں کے یوں اچانک پوچھنے پہ نظروں میں حیرت لیے عائشہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ بہت ہی چالاک ہے یہ لڑکی، کل میں نے بھی اتنی بار پوچھا مگر میرے سامنے بھی اس نے زبان نہیں کھولی، پر اب تمہارے ابو کے پوچھتے ہی سارا الزام اذلان پہ لگا دیا۔ حد ہے، پتہ نہیں کیا دشمنی ہے اسے ہمارے ساتھ۔ بیٹی کا جواب سنتے ہی کرسی پیچھے کر کے اس کے قریب بیٹھتے عالیہ بیگم نے پریشانی سے اپنا سر پکڑا۔ کیسا الزام؟ امی کیا ہوا ہے؟ نور عین نے پھر کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کیا؟ ماں کی باتوں سے اندازہ لگاتے عائشہ نے اپنا ہاتھ روک کر ان کے کندھے پہ رکھا۔ ہاں محترمہ، کہہ رہی ہیں کہ نورین کی تصویر اذلان نے اپنے ٹیسٹ پیپر چھپانے کے چکر میں جلائی ہے۔ تم یقین جانیں مجھے تو اس لڑکی کی ذرا برابر بھی سمجھ نہیں آتی۔ مطلب گھر کا ماحول اچھا خاصا خوشحال ہوتا ہے مگر یہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی آگ لگاتی ہے کہ سب کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تاثرات میں فکر لیے عالیہ بیگم نے بیٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جی، ابو نور عین کی سائڈ بھی بہت زیادہ لیتے ہیں، اس کے سامنے تو وہ کسی کی بات کا یقین ہی نہیں کرتے، اور اذلان بیچارے کی تو قسمت ہی خراب ہے۔ ماں کی بات سنتے ہی عائشہ نے اپنی رائے دی تو عالیہ بیگم نے اسے اپنا ہمدرد پاتے نور عین کی مزید برائیاں بیان کی تاکہ اپنے غصے کو کچھ کم کر سکیں۔ تم یہاں کیسے؟ مطلب سب خیریت ہے نا؟ اسے ایسے اچانک بے وقت دکان میں دیکھ کر فیضان نے اپنی حیرت پہ قابو پاتے چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ جی سب خیریت ہے، اور میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ فیضان کی بات کا جواب دیتے زارون نے عام سے انداز میں ایک نظر بکھرے کپڑوں پہ ڈالی۔ آ سکتے ہو، پر اس وقت تو تم یونیورسٹی ہوتے ہو نا، اسی لیے تھوڑی پریشانی ہوئی۔ اپنے تاثرات کو بہتر کرتے فیضان نے کھلے ہوئے تان کو لپیٹ کر ریک میں لگایا۔ جی بس آج 2 کلاسز ہی تھی تو فارغ ہو کے یہاں آ گیا۔ ابو کہاں ہے؟ ذیشان صاحب کی غیر موجودگی محسوس کرتے زارون نے اس کی بات کا جواب دیتے استفسار کیا۔ وہ نہیں آئے آج، نور عین کی طبیعت خراب تھی تو شاید اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں۔ مقابل کے چہرے کی طرف دیکھتے فیضان نے سرسری سے انداز میں باپ کی غیر موجودگی کی وجہ بتائی۔ کیوں؟ اس کا بخار ابھی اترا نہیں؟ اس کی بات سنتے ہی بیک سائڈ پر رکھتے زارون نے بھی تھان اکٹھے کرنے میں اس کی مدد شروع کی تو فیضان نے زبان کا استعمال کرنے کے بجائے نفی میں سر ہلایا۔ بہت بڑی ڈرامے باز ہے وہ۔
ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ ابو اس کی کچھ زیادہ ہی فکر کرتے ہیں؟ مطلب ہم میں سے کسی کو بخار ہو تو ابو کبھی بھی دکان سے چھٹی نہ کریں۔ اس کے جواب پہ مسکراتے زارون نے اپنی ہی دھن میں بولتے مقابل کی رائے پوچھی۔ ہاں، ابو کپی سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور دودیال کی طرف سے دادا دادی اور پھپھو کے جانے کے بعد یہی ایک رشتہ بچا ہے، اس لیے شاید ابو نور عین کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے۔ چھوٹے بھائی کے سوال پہ فیضان نے کچھ دیر کے لیے اپنے دل سے بدگمانی جھٹکتے خلوص سے جواب دیا۔ ایسا ہی ہے، پر آپ کو نہیں لگتا کہ ابو کی بیجا طرفداری نور عین کو خود سر کر رہی ہے؟ مطلب وہ لڑکی ہے، کل کو اسے شادی کر کے اگلے گھر بھی جانا ہے۔ فیضان کا جواب جانتے ہی زہرون نے اپنے سوال کی وضاحت دیتے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مگر میرے خیال سے ابو کا اسے اسی گھر میں رکھنے کا ارادہ ہے، اسی لیے وہ اسے اتنا سر چڑھا رہے ہیں۔ زارون کے لپیٹے ہوئے تھان اٹھا کر ریک میں رکھتے فیضان نے اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے سرسری سے انداز میں اس کے سامنے انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ آپ کو کس نے کہا؟ اس کی بات پہ ایک دم چونکتے زارون نے فٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ کہا تو کسی نے نہیں، مگر مجھے لگتا ہے ابو اذلان اور نور عین کے بارے میں پر امید ہیں۔ مقابل کے تاثرات کو لمحہ بلمحہ محسوس کرتے اس نے راز کھولا تو زارون نے ایک گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کیا۔ شکر ہے میرے اور نور عین کے بارے میں پر امید نہیں۔ بڑے بھائی کی بات سنتے ہی اس نے اپنی جان چھوٹنے پہ زیر لب خود کلامی کی تو فیضان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھی بات ہے، مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہمیں ساری زندگی ان دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مقابل کے دیکھنے پہ ایک دم سے اپنے جذبات پہ قابو پاتے زارون نے چہرے پہ مسکراہٹ سرجاتے بات کو مذاق کا رنگ دیا تو اس کے تاثرات دیکھ کر فیضان کا شک مزید مضبوط ہوا۔ کھانا کھاؤ گے یا چائے منگواؤں؟ فی الوقت کسی بھی ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے فیضان نے کچھ پوچھنے کے بجائے بات بدلتے نرمی سے سوال کیا تو زارون نے بریانی کھانے کی فرمائش کرتے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور دوست کی کال ریسیو کرتے اس سے بات کرنے لگا۔ ابو، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اسکول سے واپسی پہ ذیشان صاحب نے نور عین کے کمرے میں ہی عدالت لگائی تو اذلان نے مجرموں کی طرح ان کے سامنے پیش ہوتے اپنے حق میں صفائی دی۔ جیسے بھی کیا، پر سوال یہ ہے کہ تم نے نور عین کی دراز کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اپنے غصے کو بمشکل ضبط کرتے ذیشان صاحب نے لہجے میں سنجیدگی لیے سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، زبان ٹوٹ گئی ہے اب، جواب دو مجھے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد بھی اذلان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ ایک دم سے دھاڑ کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ ماموں پلیز، خیر ہی ہے نا؟ مجھے تصویر دے دی ہے نا آپ نے؟ انہیں غصے میں دیکھ کر نور عین کو گھبراہٹ محسوس ہوئی تو اس نے جلدی سے ان کا بازو پکڑتے اگلی کارروائی سے روکا۔ سوری ابو، میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ باپ کے غصے سے خوفزدہ ہو کر اذلان نے معذرت کی اور جلدی سے 2 قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر دوبارہ تم نے نور عین کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ بھانجی کے روکنے پہ اپنے ہاتھ کو اٹھانے سے باز رکھتے ذیشان صاحب نے بیٹے کو خبردار کیا۔ جی، ان کا حکم سنتے ہی اسبات میں سر ہلاتے اذلان نے تھوک نگلتے گلے کو تر کیا اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ دروازے سے نکلتے ہی اس کا پہلا سامنا عالیہ بیگم سے ہوا، جو ذیشان صاحب کے منع کرنے پہ کمرے میں جانے کے بجائے وہیں باہر ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جی، نور عین کی شکایت پہ ناراض اذلان نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے سر جھکایا۔ مارا تو نہیں ابو نے؟ اس کا جواب سنتے ہی آگے بڑھتے عائشہ نے بھی فکر مندی سے پوچھا تو اذلان نے نفی میں سر ہلاتے عالیہ بیگم کے روکنے کے باوجود بھی دل برداشتہ سے انداز میں پلٹ کر تیزی سے خود کو کمرے میں بند کیا۔
اس لڑکی کی خبر تو میں اچھے سے لوں گی، 2 دن گھر کے کام کروائے تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ بیٹے کی افسردگی دیکھ کر عالیہ بیگم نے پریشانی کے ساتھ دانت پیسے اور نور عین سے اس بدتمیزی کا بدلہ لینے کا سوچتے غصے سے وہیں لاؤنج میں سر پکڑ کر بیٹھی تو عائشہ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دی۔ آپی، آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ اپنی کتاب سے سر اٹھاتے سحر نے اسے موبائل کی جانب متوجہ کیا جس پہ کافی دیر سے کسی کی کال آ رہی تھی۔ کوئی نہیں، تم اپنا کام کرو اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لو۔ فیضان کی رات کی گئی بدتمیزی کی وجہ سے سائرہ نے ایک بار پھر سے اسے اگنور کرتے کال کاٹی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے بھائی سے؟ اسکرین پہ لکھے نام پہ نظر پڑتے ہی سحر نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بس میرا موڈ نہیں بات کرنے کا، اور تم ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر اپنے کام پہ دھیان دو۔ پھر سے بیل بجی تو اس نے مقابل کی بات کا جواب دیتے موبائل آف کیا۔ جی سوری، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ مقابل کو خفا دیکھ کر سحر نے نظریں چراتے جلدی سے وضاحت دی۔ ایسے بھی مت پوچھو، تم ابھی چھوٹی ہو، اس لیے ایسی بڑی بڑی باتوں کی طرف توجہ مت دیا کرو۔ فیضان کا غصہ پہن پہ نکالتے سائرہ نے اس کی گود میں پڑی کتاب اٹھائی تو سحر نے اس کا موڈ خراب دیکھ کر خاموشی اختیار کی اور ہاتھ رکھتے اس ٹاپک کی نشاندہی کرنے لگی جو اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس لیے پلیز آپ مجھے بار بار بول کر پریشان نہ کریں۔ رات کھانے پہ اذلان کی غیر موجودگی دیکھ کر عالیہ بیگم نے اس کے کمرے میں جاتے اسے منانے کی کوشش کی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ اگر کھانے کا دل نہیں تو میں تمہیں چپس یا سینڈوچ بنا دیتی ہوں۔ اس کی خفگی دور کرنے کے لیے عالیہ بیگم نے اس کی پسندیدہ چیزوں کا نام لیتے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، بلکہ آپ ایسا کریں، فیضان بھائی اور عائشہ آپی سے بولیں وہ بھی مجھے ڈانٹ لیں تاکہ میرے پیٹ میں جو تھوڑی بہت گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ گھر میں موجود تمام افراد کو اپنے خلاف دیکھ کر اذلان نے اب کی بار جذباتی ہو کر عالیہ بیگم سے کہا، کیوں ڈانٹیں؟ میرا بیٹا کون سا سب کی ڈانٹ سننے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اور تم فکر نہ کرو، نور عین کی تو میں ایسی خبر لوں گی کہ دوبارہ کبھی تمہاری شکایت کرنے کی جرات نہیں کرے گی۔ بیٹے کو مایوس دیکھ کر عالیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے نرمی سے سمجھایا تو اذلان نے کسی کی ہمدردی ملتے ہی بچوں کی طرح شکایتیں لگاتے اپنی آنکھوں کو صاف کیا جو دکھ کے باعث بار بار نم ہو رہی تھی۔ اف، اب اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ سائرہ پلیز کال ریسیو کر لو۔ کھانا کھانے کے بعد فیضان نے کمرے میں آتے ایک بار پھر سے اس کا نمبر ملایا۔ اف، حد ہے، اس میں منہ بنانے والی کیا بات تھی؟ انسان کسی اپنے مسئلے کی وجہ سے بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ فیضان جو رات سے کافی بار اسے کال کر چکا تھا، بالآخر اب تھک کر اس نے موبائل بیڈ پہ پھینکا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ہی دماغ ہے یہاں، جب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہو ٹھیک، اور جیسے ہی ہلکی سی مخالفت کرو تو ساتھ ہی سب ختم۔ سائرہ کی فضول حرکت سے بیزار ہوتے فیضان نے زیر لب خود کلامی کی اور پھر سے اسے کال کرنے کی بجائے لاپرواہی سے کمفرٹر اوڑھتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ ہی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کمرے میں آتے ہی عائشہ نے اسے مخاطب کیے بغیر ہی کچھ دیر موبائل استعمال کرنے کے بعد سونے کی تیاری کی تو نور عین نے اسے مخاطب کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ماں کی پریشانی کو دیکھتے عائشہ کا بھی موڈ خراب تھا، اسی لیے ایک لفظی جواب دیتے اس نے کمفرٹر چہرے پہ اوڑھا۔ سچ میں میرا اذلان کی شکایت لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر پتہ نہیں کیسے غصے میں میرے منہ سے نکل گیا۔ اس کے رویے کو دیکھتے نور عین نے صفائی پیش کرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو عائشہ نے کمفرٹر ہٹاتے اسے غصے سے جھٹکا۔ تم ہر بار ہی ایسا کرتی ہو، پہلے امی ابو کے درمیان فساد ڈال دیتی ہو اور پھر معصوم بن کر صفائیاں پیش کرنے لگ جاتی ہو۔
ویسے تمہارا دماغ اتنا چلتا کیسے ہے؟ مطلب یہ چالاکیاں کہاں سے سیکھتی ہو تم؟ گھر میں پہلی کشیدگی کی وجہ سے عائشہ نے کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر ہر بات کا ذمہ دار نور عین کو ٹھہرایا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے سچ میں کوئی چالاکی نہیں کی۔ امی کی تصویر اذلان نے ہی جلائی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے جا کر پوچھ سکتی ہیں۔ اپنی عمر کے مطابق نور عین کو مد مقابل کے الفاظ کا جو سمجھ میں آیا اس نے اس لحاظ سے اس کی بات کا جواب دیا۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، اور اگر اذلان سے غلطی سے تصویر جل بھی گئی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ابو کو بتا کر اس معمولی سی بات پہ اس بیچارے کو ڈانٹ پڑوانے کی کوئی ضرورت تھی۔ ساری ہمدردیاں ایک طرف رکھتے عائشہ نے ماں اور بھائی کا ساتھ دیتے دو ٹوک انداز میں اس کی کلاس لی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، آپ جسے کاغذ کا ٹکڑا سمجھ رہی ہیں وہ میری زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ وہ کوئی عام عکس نہیں تھا، بلکہ میری ماں کے خد و خال ان کی صورت تھی جسے آپ کے بھائی نے جلا دیا۔ عائشہ کی سخت دلی دیکھ کر نور عین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر آنسو دیوار بن کر اس کی راہ میں حائل ہوئے۔ پلیز اب پھر سے رو کر میرا دماغ خراب مت کرنا، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ بے حسی دکھاتے عائشہ نے اب کی بار اسے چپ کروانے یا دلاسا دینے کے بجائے لاپرواہی سے کہا، اور کمفرٹر اڑتے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹی تو نور عین نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دباتے خود پہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چیزیں اٹھا کر مار رہی ہو؟ دروازہ زور سے بند کرنے کے بعد عالیہ بیگم نے پانی کی بوتل ٹھک سے ٹیبل پر رکھی تو ذیشان صاحب نے موبائل سے نظر ہٹا کر ان کی طرف دیکھا، جو بغیر جواب دیے ہی آگے بڑھتے صوفے پہ پڑے کپڑے اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ اگر تم اذلان کی وجہ سے ناراض ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی حماقت ہے۔ تمہیں پتا ہے نا نور عین کے لیے ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ بچی بیچاری تو پہلے ہی اپنے ہر عزیز رشتے سے محروم ہے، تو کیا اب ہم اس سے اس کی یادیں بھی چھین لیں؟ بیوی کے یوں فراموش کرنے اور منہ پھلانے کا مقصد سمجھتے ذیشان صاحب نے نور عین کی سائیڈ لیتے نرمی سے کہا، ہم نے کون سی یادیں چھینی ہیں اس سے؟ ہمیشہ اپنے بچوں سے بڑھ کر خیال کیا ہے اس کا، مگر آپ کو بھانجی کے پیار میں کبھی بھی میری یا میرے بچوں کی رفاقتیں نظر نہیں آئی۔ شوہر کے الزام پہ پلٹتے عالیہ بیگم نے خفگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ اذلان نے تصویر جان بوجھ کر نہیں جلائی۔ وہ تو ہم سب سے زیادہ نور عین کا خیال کرتا ہے، پھر وہ کیسے اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اپنے لہجے پہ قابو پاتے اس بار انہوں نے صبر سے اپنا موقف بیان کیا۔ ہاں جانتا ہوں، پر ایسے کسی کی چیزوں کو بغیر اجازت چھیڑنا غلط ہے، اور بات صرف تصویر کی نہیں ہے بلکہ ان ٹیسٹ پیپرز کی بھی ہے جسے اس نے ہم سے چھپانے کے لیے جلایا ہے۔ دیکھو عالیہ، آج ہم اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے منع نہیں کریں گے تو کل کو وہ ہم سے بڑی باتیں چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بیٹے کے لیے بیوی کا پیار دیکھ کر ذیشان صاحب نے انہیں واقعے کے دوسرے پہلو سے آگاہ کرتے سمجھانے کی کوشش کی۔ جی مانتی ہوں، مگر وہ آپ کی بیجا سختی کی وجہ سے ہی ایسا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ ہر بار ڈانٹنا یا مار کٹائی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ ایک بار اسے پیار سے سمجھا کر دیکھیں، وہ فوراً آپ کی بات مانے گا۔ ذیشان صاحب کا موڈ ٹھیک دیکھ کر عالیہ بیگم نے مزید کشیدگی پیدا کرنے کے بجائے معاملے کو حل کرنے کی خاطر ان سے درخواست کی۔ ٹھیک ہے، اب غلطی کرے گا تو پیار سے سمجھا دوں گا، بس اس بات کو ختم کرو اور سو جاؤ، مجھے صبح دکان پہ بھی جانا ہے۔ کلاک پہ 11 بجتے دیکھ کر ذیشان صاحب نے بیوی کی بات سنتے نرمی سے کہا تو وہ مزید بحث میں پڑنے کے بجائے ہاتھ میں پکڑے کپڑے الماری میں رکھ کر کمفرٹر سیدھا کرتے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ عائشہ کی باتوں اور دن میں سوئے رہنے کی وجہ سے کوشش کے باوجود بھی نیند نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ تھک ہار کے اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں سب کو میں ہی کیوں غلط لگتی ہوں، میری بھی امی ہوتی تو ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ عالیہ بیگم کی خاموشی اور عائشہ کے بولے گئے الفاظ کو سوچتے نور عین کا دل برا ہوا تو اس نے کمرے میں گھبراہٹ محسوس کرتے اپنی چادر اٹھائی اور کچھ دیر سکون کی گرد سے وہاں سے باہر نکلی۔ چھت پہ چلی جاتی ہوں، اگر دروازہ کھلا ہوا تو
بیرونی دروازہ بند دیکھ کر اس نے کھلی ہوا کی خاطر اپنے قدم دوسری منزل کی جانب بڑھائے جہاں سے سیڑھیاں تیسری منزل پہ جاتی تھیں۔ شکر ہے کھلا ہے، دروازہ کھلا دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور قدم آگے بڑھائے۔ یہ سب اذلان کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ وہ بدتمیزی کرتا اور نہ ہی آپی اور مومانی مجھ سے ناراض ہوتی۔ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتے وہ چادر کو اپنے گرد لپیٹتے منہ میں بڑبڑائی، وہ ہے ہی بدتمیز، اب میں کبھی اس سے دوستی نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کی کوئی بات مانوں گی۔ دل ہی دل میں ارادہ کرتے اس نے چھت پہ قدم رکھا تو وہاں پہلے سے ہی زارون کو موجود دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹکی۔ یہ گھر میرا بھی ہے، میں بھلا کیوں ڈروں ان سے؟ دماغ میں چند سیکنڈز کے لیے آئے خوف کو رد کرتے اس نے مقابل کی پشت کو گھورتے مضبوطی سے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہٹ پہ فٹ سے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ زمین پہ پھینکتے اس نے فیضان کے گمان پہ تیزی سے پلٹ کے دیکھا۔ یہ گھر میرا بھی ہے، اس لیے میں جب چاہوں جہاں چاہوں جا سکتی ہوں۔ ہلکی روشنی کے باعث وہ سگریٹ کو نہ دیکھ پائی تھی مگر فضا میں پھیلی بدبو سے اندازہ لگاتے وہ جتانے والے انداز میں کہتے لاپرواہی سے گرل کے پاس پہنچی۔ لگتا ہے پرسوں والا خوف دل سے نکل گیا ہے جو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ میرے پاس کھڑی ہو۔ اس کی بات پہ ناگواری ظاہر کرتے زارون نے اسے کچھ یاد کروایا۔ جی نکل گیا ہے، ویسے بھی میں فضول لوگوں کی فضول باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتی۔ کھلی ہوا میں آتے ہی سکون محسوس کرتے نور عین نے دو ٹوک انداز میں کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لگتا ہے بخار نے دماغ پہ کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا ہے، ویسے بنتا نہیں تھا، مطلب تمہارا تو پیدائشی نٹ ڈھیلا ہے۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان کو دیکھتے زارون نے تنزن بات کو مذاق میں ٹالا۔ جی بالکل، ماں باپ کا دکھ انسان کے دل و دماغ کے سارے نٹ ڈھیلے کر دیتا ہے، پر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ سب نعمتیں موجود ہیں جن سے میں محروم ہوں۔ عائشہ کی باتوں کا غصہ زارون پہ نکالتے وہ ایک دم سے جذباتی ہوئی۔ میں مذاق کر رہا تھا بس، اب رونے مت بیٹھ جانا۔ اس کے لہجے سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگاتے زارون نے اپنے آپ کو مزید کسی کڑوی بات کو کہنے سے باز رکھا۔ چلو نیچے، پہلے ہی طبیعت خراب ہے تمہاری۔ دوسری طرف مکمل خاموشی دیکھ کر اس نے ہوا میں بڑھتی خنکی محسوس کرتے اب کی بار تھوڑی نرمی دکھائی۔ آپ جائیں، میرا جب دل ہوا میں چلی جاؤں گی۔ آنکھوں کے نم کناروں کو صاف کرتے اس نے چاروں طرف پھیلی تاریکی کو دیکھتے مقابل کو نظر انداز کیا۔ رات کے اس پہر تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں، اس لیے چلو۔ اسے اکیلے وہاں چھوڑنے کے بجائے زارون نے واپسی کے لیے پلٹتے اسے بھی چلنے کا بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، اور میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو ہر وقت آپ کا حکم مانوں۔ اس کی بات سمجھنے کے بجائے ہٹ درمی سے کہتے نور عین نے خود کو مزید باہر کے منظر کی جانب متوجہ کیا تو زارون نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں پیار کی زبان مشکل سے ہی سمجھ آتی ہے۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی اپنے ساتھ کھینچتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو نور عین نے اپنی بکھری ہوئی چادر کو سنبھالنے کی کوشش کی جو اس کے پاؤں کے نیچے آ کر کبھی بھی گرنے کا باعث بن سکتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ دماغ ٹھیک ہے نا آپ کا؟ پرسوں رات بھی آپ نے اپنی منمانی کی اور اب پھر سے آپ اپنا حکم مجھ پہ مسلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کی شکایت کروں گی ماموں سے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے زارون نے دروازے پر تالا لگایا تو نور عین نے اس کی بدتمیزی پہ کرتے تیز آواز میں اپنی بات کہی۔ آواز نیچی رکھو اور زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیضان کا کمرہ ساتھ ہونے کی وجہ سے اس نے نور عین کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اسے مزید کچھ بولنے سے روکا۔ میں بولوں گی، آپ مجھے۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے نور عین نے پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زارون نے اب کی بار سختی سے اس کے الفاظ کا گلا گھونٹا۔ زیادہ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تمہاری آواز بند کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ چاروں طرف پہلی خاموشی کی وجہ سے زارون نے اپنی آواز حتی الامکان آہستہ رکھتے اسے دھمکی دی تو نور عین نے غصے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور مزید اس کے منہ لگنے کے بجائے اپنی چادر سنبھالتے تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔
آئی بڑی ماموں کو شکایت لگانے والی۔ پسٹل کے نام پہ اس کی پھرتیاں دیکھ کر زارون نے زیر لب خود کلامی کی اور ایک نظر دائیں طرف موجود کمرے پہ ڈالتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو فیضان نے سائرہ کے مخاطب کرنے پہ کھڑکی کا پردہ چھوڑا۔ کہاں گم ہو گئے تھے؟ پھر سے نیند آ رہی ہے کیا؟ دوسری طرف خاموشی محسوس کرتے اس نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اب تو نیند آئے گی تب بھی نہیں بولوں گا۔ بمشکل اپنی بوکھلاہٹ پہ قابو پاتے فیضان نے سائرہ کی بات کا جواب دیا جو شام سے ہزاروں میسیجز اور کال کرنے کے بعد اب جا کر مانی تھی۔ اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں میں۔ سو جاؤ اور اپنے وعدے کے مطابق صبح میرے لیے چاکلیٹس اور کیک بھیج دینا۔ صلح کے لیے قائم کردہ شرط یاد دلاتے سائرہ نے اسے اجازت دی تو فیضان نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور اسے بھی سونے کا بولتے کال منقطع کی۔ کیا چل رہا ہے ان کے بیچ؟ کان سے موبائل ہٹاتے ہی فیضان نے ایک نظر وقت پر ڈالتے فکر مندی سے سوچا۔ بات کرتا ہوں ابو سے۔ برداشت ختم ہوتے ہی دل میں ارادہ کرتے اس نے خود کلامی کی اور موبائل ٹیبل پہ رکھتے واش روم میں گھس گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا ویڈیو لائک کر کے، شیئر کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا رہی ہوں، ایک سوشل ایشوز بیسڈ ناول ہے۔ اس میں کوئی روڈ ہیرو، پوزیسو ہیرو، کوئی ونی بیس، کوئی ریونج، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ہماری اور آپ کے گھر کی کہانی ہے۔ یہ ایک نارمل ہے، گھر میں جو مسئلے مسائل چلتے ہیں اس کے اوپر بیس کرتی ہے یہ ناول۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ناول کو بھی بہت اچھے سے سپورٹ کریں گے۔ بعض ٹائم چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہے نا وہ بہت بڑے کسی مسئلے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جس طرح سے زارون اور نور عین کی چھوٹی چھوٹی باتیں فیضان کے دل و دماغ پر اپنا اثر چھوڑ رہی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بہن بھائیوں کے بیچ جو بھی بات ہو، بندہ مسئلے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کلیئر کر لے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔